अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक अफवाहों पर खासी मुस्तरब है और इसके साथ साथ ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडियाला जेल के बाहर मौजूद है और उन्होंने धरना दे रखा है। इमरान खान से आज भी किसी की मुलाकात नहीं कराई गई। कहा जा रहा है कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान से मुलाकात की कोई सूरत पैदा नहीं होती। इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से आज सेनेट के इजलास में भी वजाहतें दी गई। इमरान खान की खाने के हवाले से, इमरान खान की जो सहूलियात हैं उसके हवाले से बार बार तज़किरा किया जाता रहा। अडियाला जेल हुक्काम की जानिब से भी इमरान खान की सेहत के हवाले से एक वजाहत जारी की गई कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, लेकिन उसके बावजूद ये जो तशवीश है ये ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। हबीब साहब, पता नहीं क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा सूरत हाल टेंस होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से जिस तरह से इस मामले को उछाला जा रहा है, जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो बड़ा तशवीशनाक है। इन सारी अफवाहों को यकसर मुस्तरद किया जा सकता है सिर्फ एक मुलाकात करवा कर। क्या अमर माने है कि मुलाकात नहीं? उस्मा, ये जो बहस छिड़ी है इस वक्त इमरान खान साहब के बारे में, वो दरअसल यहीं से शुरू हुई थी कि मैंने आपको उस दिन मंडे को गालिबन कहा था, अर्ज किया था कि जब ट्यूसडे को भी और उससे पिछली जुमेरात को भी मैं मुसलसल ये अर्ज कर रहा था कि ये जो मुलाकातें रोकी जा रही हैं, अब ये इंसानी हुकूक का मसला बनती चली जा रही हैं, क्योंकि कैदी का हक है कि उसको उसके रिश्तेदारों से वक्तन फ़ौक्तन मिलने की इजाज़त दी जाए और रिश्तेदारों का ये इस्तेहकाक है कि उन्हें अपने अजीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात हों कि जेल में वो किस सूरत में गुजारा कर रहा है। तो लिहाजा हम दो तरह के हुकूक उनको सल्ब किए हुए हैं इस वक्त, एक उनकी बहनों के हुकूक और उसके बाद इमरान खान के हुकूक। तो ये दोनों हुकूक को हमने सल्ब किया हुआ है और हमारी वफाकी आईनी अदालत भी मौजूद है जिसके पास इंसानी हुकूक के मामलात हैं, लेकिन अब वो पता नहीं क्या करती है। अब दूसरी तरफ आ जाए, इमरान खान से मुलाकात ना कराने की इम्कानी वजूहात क्या हो सकती हैं? ठीक है ना। अब देखिए कि एक वजह जो पॉलिटिकल है वो ये है कि इमरान खान साहब से अगर किसी की मुलाकात हुई तो वो ये कहेंगे कि फलां तारीख से एक तहरीक का आगाज कर दिया जाए। अच्छा, मुझे ये प्लॉजिबल नहीं लगती, मुझे ये काबिल कबूल वजह नहीं लगती। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अपना तहरीक चलाने के वक्त का तयन और कहाँ से चलना है, कहाँ पहुँचना है और कब कोई तहरीक चलानी है, ये सारी चीज़ें महमूद खान अचकज़ई पर छोड़ रखी हैं। इख्तियार उन्हें इख्तियार दे रखा है और महमूद खान अचकज़ई से ही यानी उन तक जो आने वाले पैगामात हैं उसी की बुनियाद पे उन्होंने फैसला कर रखा है कि फ़िलहाल तहरीक नहीं चलानी, वरना तो नवंबर में भी तहरीक की बातें हो रही थी। तो लिहाजा ये बात कहना कि वो तहरीक चल पड़ेगी इमरान खान से मिलने की सूरत में, तो वो मुझे तो समझ नहीं आता। ठीक है। नंबर दूसरी वजह ये हो सकती है या ये कही जाती है कि जनाब 27वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम के नतीजे में जो चीज़ें बननी थी वो बन जाएं, तो उसके बाद उसमें कहीं इमरान खान रुकावट ना डाल लें। मुझे ये भी काबिल कबूल नहीं लगती। उसकी वजह क्यों कि काबिल कबूल नहीं लगती कि इमरान खान तो जेल में बैठे, वो जेल में बैठ के 26वीं तरमीम नहीं रुकवा सके, वो 27वीं नहीं रुकवा सके, तो 27वीं पर अमल दरामद कैसे रुकवा सकते हैं? अगले दिन तो अमल दरामद हो गया, वफाकी आईनी अदालत तो बन गई। हाँ जी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात खत्म हो गए। जब सारी चीजें हो गई हैं तो इसमें अब इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं जेल में, जेल से बैठ के, या पहले क्या कर सकते थे? तो लिहाजा मुझे ये भी काबिल कबूल वजह नहीं लगती। फिर तीसरी वजह अच्छा, तीसरी वजह यह है कि इमरान खान साहब की सेहत को या उनके पर्सन को खुदा न खास्ता वो कोई अच्छी हालत में नहीं है। तो ये सूरत भी मुझे काबिल कबूल इसलिए नहीं लगती कि इमरान खान साहब की वेल बीइंग, इमरान खान साहब का ध्यान रखना इस रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत और वो कोई आम शख्सियत और वो कोई आम शक्सियत नहीं। हम साबिक वजीर आजम की बात करें, पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा की बात करें, ना सिर्फ एक साबिक वजीर आजम, इंटरनेशनली वो एक मकबूल पर्सनालिटी हैं और उनका नाम जो है वो इंटरनेशनल जितने भी बड़े कैपिटल्स हैं वहां पर लिया जाता है। तो वहां इसलिए मुझे ये भी एक
عذر قابل قبول نہیں لگ رہا کہ ہم یعنی یہ افواہیں جو ہے نا کہ ایسا کچھ ہے، یہ ساری افواہیں ہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوں گے۔ پھر جو ایک اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہیں اور منتقل کر دیے گئے ہیں، یہ اگلی بات ہو سکتی ہے، کہیں اور منتقل کیا جا سکتا ہے۔ چلیے جی، چونکہ حکومت نے خود کہا تھا یا حکومت کے قریب جو صحافی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے یہ خبریں دی تھی کہ ایک جیل بنائی جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کی ٹیریٹری کے لیے، تو اس میں عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے گا اور وہ بڑے ایسی جیل ہوگی ویسی جیل ہوگی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے وہاں منتقل کر دیا گیا تو وہاں لے جا کے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کروا دیں، اس میں کون سی پریشانی ہے؟ ٹھیک ہے نا، منتقل تو چلے ہو گیا۔ اچھا، اور یہ چاروں وجوہات مجھے کافی نہیں لگتی عمران خان سے ملاقاتیں بند کروانے کی۔ اچھا، میں ایک میرا قیاس اور گمان ہے، میں کوئی خبر نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، میرا قیاس اور گمان ہے، وہ یہ ہے کہ آخر عمران خان صاحب کو الگ کر کے کیا فائدہ ہے کسی کو؟ ان 4 کاؤنٹس پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس سے تو بلکہ افواہیں مزید پھیل رہی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ افواہوں کی کاسٹ پے کی جا رہی ہے نا، حکومت کو کاسٹ پے کرنا پڑ رہی ہے نا، حکومت ڈیفینسو پہ آ گئی، ٹھیک ہے نا، کاسٹ پے کرنا پڑ رہی ہے، اس کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے؟ پھر وجہ بھی بڑی ہوگی، تو وجہ بڑی اگر آپ اتنی بڑی کاسٹ پے کر رہے ہیں تو وجہ بڑی ہوگی نا۔ تو وجہ مجھے ایک سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ریکنسیلیشن ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سین، کوئی مفاہمت، کوئی بات چیت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ابھی سب آپ کی خوش گمانی ہو سکتی ہے، آپ کچھ بھی کریں، دیکھیے آپ کو ایک ریزن لینی ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ نے سچویشن کو کھولنا ہے کہ بھائی آخر اس گناہ بے لذت میں کیوں کوئی شخص بظاہر جو گناہ بے لذت نظر آ رہا ہے اس میں پوری حکومت کیوں الجھی ہوئی ہے؟ حکومت کیسے ریکنسیلیشن کے معاملے میں الجھ سکتے ہیں نا، اس پہ یقین نہیں آتا۔ حکومت سے مراد سب کچھ، ہاں وہ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن حبیب صاحب پھر بھی جس نہج پہ صورتحال آن پہنچی ہے نا، یقین نہیں آتا۔ دیکھیے یقین نہیں آتا، میں بھی کب یقین سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو خبر کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں تو صرف ایک اندازہ لگا رہا ہوں، میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ پردے کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، جو ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور اگر تھوڑی سی خوش گمانی کی جائے اور قیاس کے گھوڑے دوڑائے جائیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ شاید پیچھے کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ اچھا، یہ نقطہ میں نے 2-4 جو پرانے سیاسی کارکن ہیں ان کے سامنے بھی رکھا۔ اچھا، پی ٹی آئی کے نہیں، دوسری اچھا، ایک صاحب تو سن کے چونک گئے، انہوں نے کہا یار اس طرف میری توجہ ہی نہیں گئی، اچھا، اور انہوں نے کہا یار ہاں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اچھا، باقی جن لوگوں سے بات کی انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جناب ہاں یار یہ امکان تو ہو سکتا ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انفارمیشن نہیں ہے نا، تو ہم امکانات بھی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، جب میں نے اس پہ مزید غور کیا تو مجھے ایک اور بات سمجھ پہ آئی، وہ کیا؟ ماضی میں جتنے بھی اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں، امریکہ سے ڈاکٹر آ گئے، امریکہ سے فلاں آ گیا، چنا آ گیا، جو بھی آئے، ٹھیک ہے، ایک صاحب جیل کے اندر چلے گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، انہوں نے اکیلے میں ملاقات کی، تو وہ سارے معاملات ہمیشہ میڈیا پہ آ جاتے رہے، کھل جاتے تھے، ابتدا ہوتی تھی کسی چیز کی، کسی نہ کسی کے علم میں آ جاتے تھے، اور کسی نہ کسی کے علم میں آتا تھا اور بات معاملہ خراب ہو جاتا تھا، سپوائلرز آ جاتے تھے نا، سپوائلرز بیچ میں آ جاتے تھے۔ تو اب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہمیشہ اس طرح کے مذاکرات وہ سامنے تو ہوتے نہیں، ٹھیک ہے، وہ بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں۔ 1 2 عمران خان صاحب کی مقرر کردہ اگر کسی ٹیم سے بات کی جائے تو بھی بات باہر آ جاتی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، بات ایک دم منہ سے نکلتی ہے اور پھر کوٹوں پہ چڑھ جاتی ہے اور ڈیل 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 کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر ڈیل نہیں، یہاں پہ ہمیں ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے پاکستان کے پاور سٹرکچر کو ریکیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تشکیل نو کی ضرورت ہے۔ لیکن اچھا، اب یہ جو تشکیل نو کا مرحلہ ہے نا، یہ بڑا تلخ ہے، یہ بہت تلخ ہے، بہت زیادہ تلخ ہے، ہم اس کی تلخی کو بھگت رہے ہیں نا، تو جب ہم اس کی تلخی کو بھگت رہے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس بحث کو پردے کے پیچھے کر لیا جائے،
ٹھیک ہے، میں یہ سوچتا ہوں، میں محض آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اندازے کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہوں، تصورات کی دنیا میں سفر کر رہا ہوں، میں نہ خبر دے رہا ہوں نہ کچھ اور۔ لیکن حبیب صاحب اس میں اب ایک سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب سسٹم میں نے سب کچھ، ریاست کہہ لیں، سسٹم کہہ رہے ہیں، آسمان کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، سب کچھ تو حاصل ہو گیا ہے، تو اب اس سٹیج پر آ کر پھر ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نظام بنایا گیا ہے، یہ جو نظام بنایا گیا ہے، اس کو لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے۔ ہاں وہ تو نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ حالت ہم نے دیکھ لی ہے 23 نومبر کو کہ پنجاب میں وہ حبیب جالب نے کہا تھا جنرل ضیاء الحق کے ریفرینڈم پہ کہ یا جن تھا یا ریفرینڈم تھا، تو یہاں پہ تو کوئی ووٹ بھی نہیں پڑے، لوگوں کو پتا ہے، لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے، تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال، جیت کے جشن تو منائے جا رہے ہیں۔ بھائی جشن آپ جو مرضی منا لیں، جشن تو آپ ہار کے بھی منا لیں، جشن منانے کے لیے کوئی وجہ کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ذرا اس کو ملا کے دیکھیں ایک اور چیز کہ جنرل باجوہ کو بھی احتساب کے کٹہرے میں کسا جائے، کل کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اگر یاد کریں، کل بھی آپ نے یہی بات، میں نے اس سے پہلے بھی یہی بات کی کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ دباؤ ڈالنے کی جب میں دیکھتا ہوں، میں تو سامنے اپنی بساط رکھی ہوئی ہے نا، میں تو اس پہ دیکھتا ہوں کہ اچھا ایک فریق تو یہ دباؤ ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں ڈال رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی میاں صاحب کل بڑا اچانک ہی آئے، اچھا یہ دباؤ ڈالنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، بیہائنڈ دا سین ایسا کیا چل رہا ہے؟ یہ بات تو ماننا ذرا دشوار ہے کہ جناب ڈی سیوں کے تبادلے ایم این ایز ایم پی ایس کی مرضی پہ نہیں ہوتے، ڈی سیوں کے تبادلے اور طرح سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اہم بات یہ کہ یہ اچانک کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے، 1 2 ہمیں اس وقت جو افغانستان کا معاملہ ہے اس کے لیے ایک یکسوئی کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر اور یکجہتی کی، کیونکہ اس پر رائے عامہ تقسیم ہے، ہاں خاص طور پر جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ایک صوبے کے، اب افغانستان کا معاملہ بھی ہے، دیکھیے جب سیکیورٹی کے معاملات پر آراء تقسیم ہو جائیں ملک کے اندر تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا آپ نے ان کو بھی کہیں ریکنسائل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے درمیان فرق بھی کم کرنا ہے۔ حبیب صاحب میں اگین آپ کو کہوں گی آپ بہت خوش گمان، بھائی میں نہ خوش گمان ہوں نہ بدگمان ہوں، نہیں آپ جو اندازہ بھی لگا رہے ہیں نا وہ خوش گمانے کی انتہا ہے، میں بالکل انداز میں، ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بالکل اندازہ ہے، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں قیاس کے گھوڑے پر بیٹھا اندازے لگاتا ہوا تصورات کی دنیا میں سفر کرتا ہوں۔ میرے خیال سے ہمارے جو ناظرین بھی ہیں نا وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ اس وقت خوش گمانی کی انتہا کو پہنچے۔ نہیں میں خوش گمان، میں بالکل، میں اس کو ریئلسٹک اندازے، آپ مجھے بتائیں کہ وجہ آخر کیا ہے؟ وجہ تو کسی کو بھی سمجھ، جب وجہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے نا۔ یہی تو حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ملاقات نہیں کرا رہے، یہی تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت اڈیالہ کے پاس بیٹھے ہیں، اس کے جواب میں خاموشی کیوں آ رہی ہے؟ ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے نا، خاموشی بہت ہے، خاموشی بہت ہے۔ اچھا وہ اس کے جواب میں کوئی اور بات نہیں کی گئی، صرف یہ کہ عمران خان کو مشینیں بھی ہیں، کھانا باہر سے آ رہا ہے، طلال چودھری صاحب نے آج سینٹ میں کہا ان کو 6 بیرکس ملی ہوئی ہیں، سہولیات کا ڈھنڈورا انہوں نے پیٹ دیا۔ حکومت جو ہے نا یہ ایک ٹیپ ریکارڈر، اس میں جو کیسٹ لگی ہوئی ہے وہ چلتی رہے گی، کوئی اور بات نہیں کی۔ ہاں اس میں یہ اڈیالہ والوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی، چلتی رہے گی کہ صحت مند ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نہ یہ بلکہ یہ ٹیپ ریکارڈر میں جو ٹیپ لگ گئی ہے نا اس نے چلتے جانا، یہ ریپیٹ پہ ہے۔ وہ ہم نوجوان تھے نا تو اس وقت ایک نئے ٹیپ ریکارڈر آئے تھے، وہ جو کیسٹ کی سائیڈ اے اور بی جو ہے نا وہ دونوں خود بخود ہی چل رہے، ایک طرف سے ٹیپ ختم ہوتی تھی وہ دوسری طرف سے چل پڑتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو وہ والی ایک اور چیز بھی آج ہوئی ہے نا حبیب صاحب، جس سے آپ کی بات کو شاید میں کہوں تھوڑی سی تقویت مل رہی ہے۔ آج توشہ خانہ 2 کا جیل ٹرائل تھا، اور کل ہم جب بات کر رہے تھے تو اکبر کہہ رہے تھے کہ کل اگر عمران خان سے ملاقات نہ بھی ہوئی تو شاید وہ دور سے دکھا دیں عمران خان کو تو لوگوں کو تسلی ہو جائے گی، لیکن آج وہ بھی اچانک منسوخ ہو گیا، 20 دسمبر تک چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اب 2 ہی صورتیں ہیں نا، ایک ہے وہ صورت جو ناخوشگوار ہے، خدا نخواستہ
کچھ بھی. اور وہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے لیکن اس وقت کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے, ہمیں کچھ نہیں بتایا جاتا ہے ان کی صحت کے حوالے سے, تو پھر وہ احتجاج پہ چلے جائیں گے. تو آپ دیکھ لیں نا, ایک چیز ٹریگر ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی اعتماد کے لوگ چاہیے جو عمران خان صاحب کو دیکھیں, ان سے ملاقات کریں, ان سے بات کریں, اور پھر باہر آ جائیں. باہر آ کے لوگوں کو بتا دیں, کہانی ختم ہو جائے, فیملی سے کرا دیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک دو پولیٹیکل لوگ. اور یہ آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا نہیں, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. جو اس سطح کے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, جس سطح پہ عمران خان ہیں, وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ ان سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں, جس طرح بھٹو پورے پاکستان کا مسئلہ بن گئے تھے نا, تو اس وقت عمران خان پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ان سابق وزیر اعظم کے طور پہ ان کا احترام بھی برقرار ہے. آپ ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں نا سیاسی طور پہ. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انہیں اذیت دی جائے. ایک اتنی بڑی قوم کے نمائندے کو آپ یوں اذیت میں تو نہیں مبتلا رکھ سکتے نا. تو اس لیے آپ اس کو میری خوشگمانی کہہ لیں, آپ اس کو کچھ اندازے کی خوشگمانی, جو دل چاہے آپ کہہ لیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک امکان یہ ہے, اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ آج ان کو سزا سنائی جانی ہے, جیل ٹرائل ہونا, ٹھیک ہے نا, اب تقریباً وہ کنکلوڈڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ آپ وہ بھی آگے چلا گئے, کیوں چلا گئے, اور وہ بھی 22 دسمبر تک, یہ بھی نہیں کہ 2-4 دن آگے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا. تو اور اگر اس کو پازیٹیو سائیڈ پہ دیکھیں تو پھر یہ ہو رہا ہے جو میں آپ کو عرض کروں. تو یہ کچھ نہ کچھ آپ کو ایک اور اندازہ ذرا لگائیں کہ یہ جو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے کتنا ٹائم لے گا یہ؟ اب یہ تو آپ نے خود بتایا 20 دسمبر. نہیں, لیکن حبیب صاحب اس بیچ میں جو اب صرف پاکستان, افغانستان اور بھارت نہیں, اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا, دنیا کے مختلف چینلز نے بھی اس خبر کو ٹیک اپ کرنا. دیکھیے, یہ نیچرلی ہوگا. عمران خان کو دنیا بھر کا میڈیا پچھلے 50 سال سے کور کر رہا ہے, تو اس لیے وہ تو خبر بنے گی. تو اب ایک طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملوا کے کچھ لوگوں کو, باعتماد لوگوں کو, بات ختم کر دی, ریومرز کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے نا. محمود خان اچکزئی صاحب کو ملایا جا سکتا ہے, بہنوں کو ہی ملا دیں تو کافی ہے, کم از کم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ صحت ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہاں پہ شاید محمود خان اچکزئی صاحب کو ملانا بھی ضروری ہے. اچھا جی, سہیل آفریدی صاحب کو ملانا بھی کسی قسم کی مشاورت کے لیے, مشاورت یا نہیں, میں ابھی اس طرف نہیں جا رہا. میں آپ کو صرف ایک امکان بتا رہا ہوں کہ فی الحال اس وقت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک امکان ضرور. اچھا, کچھ صحافی حبیب صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے خبریں لے کر آتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج ملاقات ہو جائے گی, جی, لیکن ہوئی نہیں, اب تک ہوئی نہیں. تو اس کا مطلب رات گئے بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی نہیں پتا. اچھا, ٹھیک ہے نا, اگر ہمیں نہیں پتا تو پتا انہیں بھی نہیں. سب ایک ہی کشتی کے مسافر, سب ایک. اس وقت سارے اندازے ہیں, قیافے ہیں, قیاس آرائیاں ہیں, اور میں نے بھی آپ کے سامنے اپنے قیاس ہی پیش کیا. لیٹس ہوپ کہ ہر طرف خیر ہی خیر ہو. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.